7 भाइयों की एक ही बीवी। हर रात सातों भाई बारी बारी उस लड़की के करीब जाते। यह बिल्कुल सच्ची कहानी है, बच्चे इस कहानी से दूर रहे। मेरा नाम वकास है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप एक हादसे में वफ़ात पा गए और मैं यतीम हो गया। उनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी अकेले जीने लगा और फैक्ट्री में रोज़ी करने लगा। उस दौरान मैं छत से गिर गया और एक टांग से अपाहिज हो गया। कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए बैंक से लोन लेकर एक टैक्सी ले ली और वह चलाने लगा। मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया टैक्सी है और सवारी का इंतज़ार करता हूँ। एक दिन सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लॉरी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें लॉरी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख़याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपनी टैक्सी रोक दी। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसने लहंगा पहन रखा था और उसके चाल में लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्को वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। रास्ते भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। थोड़ी ही देर में हम लॉरी अड्डे के रश से दूर आ गए। मैंने टैक्सी रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत रंग तौर पर उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगा कर बैठ गई। यह उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चले। मुझे लगा शायद इस शहर में नहीं आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है, शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। सो मैं टैक्सी लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मैं मेन रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने कनकारा मार कर गला साफ़ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे मुसलमान ही हैं, आपको बताएं कहाँ जाना है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वह घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। उसके जवाब पर भी मैं बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वह रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वे किसी फल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखें, मेरा यह मतलब नहीं था। आप जो भी जहाँ कहेंगी बग़ैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बना कर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वह कोई कनीज़ है। आपको बताता चलूँ कि मैं एक पाँव से लंगड़ा हूँ, सो लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे टैक्सी चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ते देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा यह है कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राज़ी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर इसकी आंखों में चमक से आगे बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर वह चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना संवार देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मगर मेरे दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊँ। अब तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। अली भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। उसका नाम भी उसी की तरह खूबसूरत था। मैंने टैक्सी मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ी और 10 मिनट में कचहरी पहुँच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मसरूत कर दिया। फिर उससे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ ज़रूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों की भी मदद किया, साथ ही निकाह खान और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। अली भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि नीलम के पास कोई चादर वगैरह होती तो वह सर ढाँप कर बैठती, मगर उसने लहंगा पहन रखा था और उसकी लंबी
چوٹیاں کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ نیلم نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روز کا نہیں پتہ۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اپنے حلیے سے غیر مذہبی لگتی تھی۔ علی بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس پر اس نے چپی سادھ لی۔ علی بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا۔ خیر باقی رسم و رواج کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسا اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ نیلم کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن ٹیکسی سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی ہے جو شکل صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد ایک جذبات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے نیلم سے ایک دم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی، جبکہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نیلم کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میرے منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بناتے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ وہ اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے سے میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہمارا ہر دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھا۔ میں نے نیلم کا نام خدیجہ رکھ دیا تھا اور نکاح سے پہلے اس سے اسلام قبول کروا لیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا یا تو وہ ٹال دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرات ہی نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں خدیجہ کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق ہر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، سو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے دکھائے مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ خدیجہ میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا ہاں ساحر کہاں ہے؟ تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ خدیجہ ان باتوں سے بے خبر تھی مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا۔ میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ نارمل ہی لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میرا کون تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی تو خدیجہ کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت دی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو خدیجہ گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی
زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے اکیلا تھا سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، سو محلے والوں نے انہیں نکال کر باہر کیا۔ یہ سن کر میں چونکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا، سو میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعے والے دن میں ٹیکسی نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، سو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں نان لینے باہر گیا تھا، واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ تو بکھر گئے، بولے تو نے ہماری چھوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کون سی چھوری؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام ختیجہ ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عجیب سا تھا، سر پر چوٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بے شرمی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ سائڈ پر رکھا، بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چوچا کی تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں پر نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام سہار ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں ہاں بنا بندوق کے سہار، مجھے بھی تجھ سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لے، میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی وہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی حمایت کی کہ جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت سے اپنے گھر میں قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ ختیجہ اس سب سے بہت خوف زدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھایا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بے حال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بنا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ ختیجہ کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور گھور کر اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے فون پر بھی ساگر نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا وہی عجیب نام بتایا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ختیجہ رو رہی تھی، میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے ختیجہ کو ناشتہ وغیرہ کرایا اور پھر اسے کہا ختیجہ تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچا پاؤں گا؟ خدا نخواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیں، میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے کہنے پر ختیجہ نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام ساگر بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار اکڑ اور دھمکیاں دے رہا تھا، وہ اس کا نہاد شوہر تھا اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر ختیجہ نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایک ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی، مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا، میرے ماں باپ کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بھی آ کر ان کے گھر آ گئی۔ ساگر سے سارا علاقہ ڈرتا تھا، اس کے 6 بھائی اور تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی
بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایت سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ نہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر میں کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے باندھ دیا ہے۔ کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے، قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 4 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی رسم و رواج ہے اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، اس لیے کہ لوگ شادی پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیچ دی گئی۔ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھی۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس خوف نے دل میں جگہ بنائے رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا، میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی، کم سے کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا، آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص گھور گھور کر اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اسے اتنا سنا دیا کہ بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی کلاس لگائی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے لیے ان کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے کا پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی وہ کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کو اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے کل جو آپ نے میرے لیے اس سے لڑائی کی یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطی کو معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے محفوظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے خدیجہ کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ صلاۃ کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے کہ میں نے 1 سے 2 ٹیکسی لے لی ہیں۔ اب میری خاصی آمدنی ہے، روز بروز میری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے خدیجہ کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بد دل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ نئی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔